So let's start today our second lesson. Jinnah's vision of Pakistan. इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसकी समरी बता दूं कि जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपका विजन तसव्वुर, ठीक है, कि पाकिस्तान किस तरह होगा, ये आपका खिताब है पहली हमारी जो असम्बली थी, ठीक है, दस्तूर साज असम्बली थी जिसने दस्तूर बना था, आइन बनाना था, उससे खिताब है, एड्रेस है, तकरीर है, और उनको एक गाइडलाइन वो दे रहे हैं कि किस तरह आप लोगों ने और क्या करना है, ठीक है। तो ये उनकी स्पीच है और उसमें मुख्तलिफ़ गाइडलाइन यानी रहनुमा उसूल वगैरह बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जिन्ना's विजन ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तसव्वुर पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan। मोहम्मद अली जिन्ना का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का खिताब, एड्रेस मीन खिताब, तकरीर, टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दस्तूर साज असम्बली से। दस्तूर साज क्या होता है? दस्तूर, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक किताब होती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है कि सब ने जो पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदार लोग हैं या पाकिस्तान के जो शहरी हैं, इन सब की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और उनकी हुकूक भी हैं, और सब ने अपने दायरे में रहकर ये करना है। तो किसी भी मुल्क के लिए, ठीक है, आइन मस्ट होता है, दस्तूर मस्ट होता है, दस्तूर ज़रूर होता है और बहुत ज़रूरी होता है। तो इनसे वहाँ पे जो असेंबली में जो मेंबरान थे उनसे खिताब है, ठीक। ऑन August 11, 1947, 11 अगस्त 1947, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मशहूर तकरीर की, डिलीवर्ड की, इजहार किया, ठीक है, करना। हिज फेमस मीन मशहूर, स्पीच तकरीर, एड्रेस खिताब, आपने खिताब किया और ये बड़ा मशहूर हो गया क्योंकि इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, ठीक। बिफोर द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कंस्टिट्यूएंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को, ठीक है। तो ये असेंबली जो थी, इनका सबसे अहम काम क्या था? दस्तूर बनाना। दस्तूर क्या मतलब? आइन बनाना। आइन क्या मतलब? एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी है और किसके क्या हुकूक हैं। सबके, पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी इदारे हैं, जो भी ओहदों पर हैं लोग या आवाम है, तो सबके हुकूक भी हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, ठीक। तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को यानी आइन को बनाती है। ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश, जो अभी जो रियासत है और नई नई मारज़ी वजूद में आई है, न्यूली, अभी रिसेंटली क्या मतलब है? जिसका ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। अपने खिताब में he gave vent to his vision of Pakistan, आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने gave vent, वेंट मीन यहाँ पे गिव वेंट फ्रेज है जिसका मतलब है एक्सप्रेस्ड, इजहार किया, ठीक है, इजहार किया।
ٹو ہز ویژن آف پاکستان، پاکستان کے تصور کے بارے میں. He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly. He dwelt on the primary functions. انہوں نے جو نئی اسمبلی ہے اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ کام اور رسپانسبلٹیز، ذمہ داریوں پر آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، ڈسکس کیا. ڈویلپ مین ڈسکس کرنا، سوچنا اور سوچ کو شیئر کرنا. ٹھیک ہے، اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. اب دا ورجن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، پہلی دستور ساز اسمبلی. ٹھیک ہے. warn against certain evils that might befall the new country. اور آپ نے متنبی کیا، خبردار کیا. warn، خبردار کرنا. کس چیز کے بارے میں خبردار کیا؟ against certain evil، بعض برائیوں کے خلاف. ان کو اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وارن کیا، خبردار کیا، تنبیہ کی کہ کس چیز کے خلاف؟ certain evils، بعض برائیاں یا بری چیزیں کہ یہ آپ کے سامنے آئیں گی. دیٹ might befall the new country، جو اس نئے ملک میں سامنے آ سکتی یا اس نئے ملک کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، آن پڑ سکتی ہیں. اینڈ اسپوک ان ڈیفینس آف دا پارٹیشن آف انڈیا، اور تقسیم ہند، پارٹیشن میں تقسیم ہند کے دفاع میں، اس کے حق میں، یعنی کہ پارٹیشن کیا ہے؟ تقسیم کے بارے میں بات کی، گفتگو کی. His speech is as follows. آپ کی تقریر ابھی آ رہی ہے، مندرجہ ذیل ہے. ٹھیک ہے، as follows، مندرجہ ذیل ہے. Mr. President, ladies and gentlemen، جناب صدر، جو اس وقت اسمبلی کا جو صدر ہوتا ہے نا ایک محفل کا، خواتین و حضرات، لیڈیز خواتین، جینٹلمن حضرات مرد جو ہوتے ہیں. I cordially thank you with the utmost sincerity. میں انتہائی خلوص کے ساتھ، utmost sincerity، انتہائی خلوص کے ساتھ آپ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. کارڈیلی مین دلی، دل کی گہرائیوں سے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں. فار دا آنر یو ہیو کنفرڈ اپان می، جو عزت اور احترام آپ لوگوں نے مجھے دی. کنفر مین ٹو گیو، عطا کرنا. آنر، عزت، احترام. دا گریٹسٹ آنر دیٹ از پاسبل ٹو کنفر، اور یہ تو سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ، گریٹسٹ، سب سے زیادہ آنر، عزت اور احترام ہے جو کسی کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بائی الیکٹنگ می ایز یور فرسٹ پریزیڈنٹ، آپ مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی عزت آپ لوگوں نے مجھے دی. الیکٹ می، منتخب کرنا. I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. اور میں ان سب کا بھی، ان سب رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری تعریف میں کچھ الفاظ کہے اور حوالہ دیا. ریفرنسز مین میرا حوالہ دے کے تعریف کی. ٹھیک ہے. اپریسیشن مین تعریف کرنا. ریفرنسز میرے حوالے دے دے کر تعریف کی. اور کس چیز کے حوالے دیے؟ میرے سروسز کی، میری خدمات کی. ٹھیک. اینڈ دیئر پرسنل ریفرنسز ٹو می، یعنی میری خدمات کی تعریف کی اور میرا حوالہ دے کر بھی میری تعریف کی. I sincerely hope that with your support and your cooperation، اور میرا یہ سچا یقین ہے، سنسیئر، خلوص کے ساتھ،
ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں کے سپورٹ، حمایت کے ساتھ، سپورٹ مین حمایت، سہارا، مدد، اینڈ یور کوآپریشن، اور آپ کا تعاون، کوآپریشن مین تعاون، ٹھیک ہے، جو لوگ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں. We shall make this Constituent Assembly an example to the world. ہم اس دستور ساز یا اس قانون آئین ساز اسمبلی کو دنیا کے لیے اس کو ایک مثال بنائیں گے لوگوں کو کہ اس کی پیروی کریں، یعنی یہ بہت اچھے کام کرے گی یہ اسمبلی. An example to the world، دنیا کے لیے مثال بنائیں گے. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. اس قانون ساز اسمبلی کے دو اہم کام ہیں. مین فنکشن، امپورٹنٹ فنکشن، اہم کام، ٹھیک ہے، کیا؟ ٹو پرفارم، کہ وہ ادا کریں. آپ نے دو کام سب سے پہلے کرنے. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan. اور سب سے پہلے ویری آنرس، بہت بھاری، یعنی بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. آنرس کیا ہے؟ بھاری، بڑی ذمہ داری کا کوئی کام، بڑا کام. تو ایک سب سے بھاری جو کام ہے اور رسپانسبل اور ذمہ داری کا کام ہے. ٹاسک مین کام، ٹھیک ہے. ٹاسک ہوتا ہے وہ کام جو آپ کے حوالے کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹاسک، ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے ٹاسک ہیں، آپ نے اس قوم کے لیے کام کرنا ہے اور مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کون سے ٹاسک ہیں؟ آپ فریمنگ دا فیوچر کنسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا کہ مستقبل کا آئین آپ نے فریم کرنا ہے، بنانا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فریمنگ مین بنانا. اینڈ دا سیکنڈ آف functioning as a full and complete sovereign body as the Federal Legislature of Pakistan. اور دوسرا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے فنکشننگ کام کرنا ہے کس طرح؟ ایز اے فل کمپلیٹ ساورن باڈی، ایک مکمل خود مختار ادارہ، ٹھیک ہے. ساورن مین خود مختار، جس کے پاس مکمل اختیارات ہو. باڈی تو ویسے لفظی طور پر جسم کو کہتے ہیں، یہاں پہ مطلب ہے ادارہ، ٹھیک ہے. ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، فیڈرل مین وفاقی. وفاقی کیا ہوتا ہے؟ جو پورے ملک کی سطح پر ہو، سارا ملک جو آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے نا، یہ فیڈرل ہے. اور ایک ہوتے ہیں آپ کے پروونشل، جو آپ کے صوبے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمبلیاں. تو فیڈرل لیجسلیچر کیا ہوتا ہے؟ وفاقی مقننہ. مقننہ کیا ہے؟ جو قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے. مقننہ قانون ساز اسمبلی، یعنی اسمبلی کا کام اصل میں کیا ہوتا ہے؟ قانون بنانا ہوتا ہے. مقننہ بھی قانون بنانے والا. فیڈرل وفاقی لیجسلیچر مقننہ آف پاکستان. We have to do the best we can in adopting a provincial constitution for the Federal Legislature of Pakistan. اور ہم نے اپنے بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، we have to do the best، ہم نے بہترین کام کرنا ہے یا بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر we can جو کچھ ہم کر سکتے ہیں in adopting a provisional constitution. ابھی یعنی ایک دن میں تو آئین نہیں بن سکتا، آئین بہت بڑا کام ہے، سر ہونے کا آنرس کام ہے. تو اب ہم کیا کریں گے کہ بھائی آئین کے بغیر ملک تو نہیں چل سکے گا، تو جلدی تو ہم نے کوئی آئین بنانا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پروویژنل کنسٹیٹیوشن بنا دیں گے جلدی سے، عبوری آئین، یعنی ابھی جو کام جس سے ہم چلا سکیں. تو ایڈاپٹنگ اختیار کرنا، اب پروویژنل کنسٹیٹیوشن ایک عبوری آئین فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان، پاکستان کی وفاقی مقننہ کے لیے، اسمبلی کے لیے. عبوری وہ ہوتا ہے جو ابھی یعنی فائنل نہیں ہے، ٹھیک ہے. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو یا جب آپ ایف ایس سی کرتے ہیں نا،
تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے بورڈ سے، ٹھیک ہے، لیکن بورڈ سے جو سرٹیفکیٹ آتا ہے وہ تو ٹائم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اداروں میں کہ آپ کو یہاں سے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ فائنل نہیں ہوتا، یعنی لیکن اس کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کام چلا سکتے ہیں، کہیں پہ اپلائی کر دیں تو آپ کہیں کہ ہاں میں نے یہ مکمل کیا ہے۔ تو پھر جب آپ کے پاس اوریجنل وہ سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے تو پھر آپ یہ پروویژنل استعمال نہیں کرتے۔ پروویژنل وقتی طور پر آپ کی مدد کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبوری کا مطلب بالکل صحیح آپ نے کویشچن کیا، عبوری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے اس سے کام ہم چلا دیں گے، جب آپ کو فائنل سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو اسی کو ہم پروویژنل سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، شاید آپ کو 10th میں بھی یہ دیا گیا ہوگا، ہاں۔ پھر فائنل بورڈ سے آتا ہے تو وہ ٹائم لیتا ہے، چونکہ آئین بہت بڑا کام ہے، اس میں سارے ملک کو متفق کرنا ہے کہ کیا اس میں ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے، تو یہ ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، یا ایک دن میں، یا 2 دن میں نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم کچھ اصول بنانے تھے، اس کو ہم کہیں گے پروویژنل کانسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب پورا آئین بن جائے گا، سب اس پہ دستخط کر دیں گے اور سب ملک جو ہے اس پر متفق ہو جائے گا، تو وہ ہمارا آئین ہوگا۔ پھر یہ پروویژنل آئین جو ہے یا تو ختم ہو جائے گا یا ہم اس کو اس کا حصہ بنا دیں گے، ٹھیک۔ سمجھ آ گئی بات؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ ہاں، اس طرح آپ کوئی سمجھ نہیں آتی بات تو پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک اٹ از کلیئر ناؤ، گڈ۔ Provisional Constitution for the Federal Legislature of Pakistan. You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution. ہاں، اور یہ بڑا انقلاب تھا پاکستان بنانا، یعنی ایک ملک جس کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ اس کو وجود میں لاتے ہیں، تو یہ بڑا انقلاب تھا نا، بڑا کام تھا۔ تو سب حیران تھے۔ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ نہ صرف ہم حیران ہیں بلکہ ساری دنیا حیران کہ بھائی اتنا بڑا ملک بن گیا اور یہ کیسے بن گیا، تو بڑا مشکل کام تھا۔ You know really that not only we ourselves are wondering، نہ کہ ہم خود بھی حیران ہیں کہ بہت بڑا ایک ملک بن گیا، but I think the whole world is wondering at this، اور ساری دنیا حیران ہے at this unprecedented cyclonic revolution، اس بے مثال اور بہت بڑے انقلاب پر۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی تبدیلی پر۔ 2 بڑے بڑے ملک بن گئے، ٹھیک ہے۔ سائیکلونک کیا ہوتا ہے؟ طوفانی کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ بہت بڑا سائیکلونک، اور ریولوشن مین انقلاب، which has brought about the plan of creating and establishing 2 independent sovereign dominions in this subcontinent۔ کہ یہ جو انقلاب آیا، یہ بڑی تبدیلی آئی، تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے 2 ڈومینینز، ریاستیں بن گئی، انڈیپینڈنٹ ساورن ڈومینینز، خود مختار، ساورن کا وہی مطلب ہے خود مختار، دونوں کا، انڈیپینڈنٹ جو کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، جو کسی کے سہارے نہیں چلتا، یعنی دونوں کا ہم ایک ہی مطلب لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آسانی کے لیے، کہ ایک خود مختار 2 ریاستیں وجود میں آ گئی، ٹھیک۔ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو دوسروں پر انحصار کرتا ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو دوسروں پر انحصار نہیں کرتا۔ ساورن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فل اختیارات ہیں اپنی مرضی کے زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں ساورن، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس فل اختیارات ہو کہ وہ جو اصول آپ بناتے ہیں اس کو آپ اپلائی کریں، اس کو استعمال کریں، ٹھیک۔ انپریسیڈنٹڈ، بے مثال، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے پیپر میں شاید یہ تو چینج کرتے رہتے کہ آپ کے پیپر میں پیئر آف ورڈز بھی آتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں ایک لفظ ہے پریسیڈنٹ، یہ دیکھیں اس میں یہ دونوں الفاظ، ایک ہوتا ہے شروع میں ہم نے کہا پریزیڈنٹ، اس کا سپیلنگ کیا ہے؟ PRISIDENT، پریزیڈنٹ، صدر کو کہتے ہیں،
اور ایک ہوتا ہے پریسیڈنٹ, PRECEDENT, پریسیڈنٹ کہتے ہیں مثال کو, ٹھیک ہے. تو یہ اگر آپ کے پاس پیپر میں آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پریسیڈنٹ مثال سی والا, اور پریزیڈنٹ صدر کو کہتے ہیں. شروع میں آیا کہ یو ہیو الیکٹڈ می ایز اے پریزیڈنٹ, ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ وہاں پہ بھی, یہاں پہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پھر جب یہ ایز اے ورب ہوتا ہے یا ایڈجیکٹو طور پر استعمال ہوتا ہے, تو یعنی پریزیڈنٹ ناؤن مثال. اور یہاں پہ دیکھیں انپریسیڈنٹڈ. انپریسیڈنٹڈ کیا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں, بے مثال, ٹھیک ہے, ٹھیک. انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولیوشن, یعنی یہ ایسا انقلاب ہے جس کی کوئی مثال پہلے سے نہیں ہے دنیا میں. which has brought about the plan mean منصوبہ of creating and establishing two independent sovereign dominion, دو خود مختار ریاستیں, dominion mean ریاستیں, in this sub continent, بر صغیر, ٹھیک ہے. بر صغیر پتہ ہے آپ کو نا, پاکستان, انڈیا اور یہ بنگلہ دیش اور سب ملا کے ایک یہ دیکھو لکھا ہے سب کنٹیننٹ. کنٹیننٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بر اعظم کو. دنیا کے جو بڑے بڑے زمین کے ٹکڑے نا ان کو کہتے ہیں کنٹیننٹ. یعنی ایشیا ہے, امریکہ ہے, آسٹریلیا ہے, ٹھیک ہے, افریقہ ہے. اور یہاں پہ لکھے سب کنٹیننٹ. سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ انجینئرنگ والے کون ہیں؟ کون ہے انجینئرنگ والا آپ میں؟ کوئی پری انجینئرنگ کی؟ سارے میڈیکل کے. اچھا, سب جب کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا انگلش میں, یہ بات یہ بھی تاکہ آپ کو وکابلری بھی آئے, ٹھیک ہے. سب جب استعمال تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے, بڑے سے نیچے, بڑا سے تھوڑا سا چھوٹا. جس طرح ہوتا ہے نا پولیس میں سب انسپیکٹر, ایک ہوتا ہے انسپیکٹر, ایک ہوتا ہے سب انسپیکٹر. سب انسپیکٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ انسپیکٹر کے تھوڑا سا رینک میں, عہدے میں نیچے ہوتے ہیں. یا جس طرح کانٹیننٹ ہے, بر اعظم ہے. سب کانٹیننٹ کیا ہوگا؟ جو پورا بڑا بر اعظم تو نہیں ہے لیکن ہے بہت بڑا, لیکن بر اعظم سے تھوڑا سا چھوٹا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں سب کانٹیننٹ, ٹھیک ہے. تو کانٹیننٹ اردو میں کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہ کہ بر اعظم. بر اعظم کا تو بر کیا ہوتا ہے؟ زمین, خشکی, اعظم بڑا, اور اس کو اردو میں ترجمہ کہتے ہیں بر صغیر, چھوٹا ٹکڑا زمین کا. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو یہ جو پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش, یہ بہت بڑا حصہ ہے لیکن بر اعظم نہیں ہے. بر اعظم کس بر اعظم کا حصہ ہے؟ ایشیا کا حصہ ہے. تو اس سب کنٹیننٹ میں بہت سے لوگ رہتے ہیں نا, بہت سے لوگ رہتے ہیں اب سب کو ملا کے. تو کہتے ہیں کہ اس بر صغیر میں دو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے, ریاستیں, ڈومینینز جو ہیں وہ وجود میں آ گئی ہیں. As it is, it has been unprecedented. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ unprecedented, it has been unprecedented, یعنی یہ بے مثال ہے. There is no parallel in the history of the world. اور دنیا کی تاریخ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. unparalleled means ثانی, parallel ثانی جو برابری کرے, اس جیسا ہو. unparalleled ہے, لاسانی ہے, کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی مثال نہیں. یہ بھی میں مثال کہتے ہیں, ٹھیک ہے. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan. اور یہ mighty subcontinent, یہ بہت طاقتور, بڑا, یہ جو بر صغیر ہے, یہ بہت بڑی ہمارے پاس زمین ہے سب کو ملا کے. سب کانٹیننٹ ود آل کائنڈز آف انہیبیٹنٹ, اور تمام قسم کے باشندوں کے ساتھ, مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف لوگ رہتے ہیں, نسلوں کے, ٹھیک ہے. انہیبیٹنٹس مین باشندے, رہنے والے. has been brought under a plan which is Titanic. ایسے منصوبے کے تحت اس کو لایا گیا ہے which is Titanic, which is very big and powerful, ٹھیک ہے, بہت بڑا اور طاقتور. ٹائٹینک, unknown, نامعلوم, and unparalleled, اور بے مثال, لاسانی. چلو یہ لائن ختم کر لیتے ہیں پیراگراف کو. تو
ٹھیک ہے. پھر we will wind it up. And what is very important with regard to it, اور اس کے لحاظ سے یا اس کے سلسلے میں کیا سب سے امپورٹنٹ ہے is that we have achieved it peacefully. ہم نے بڑے پرامن طریقے سے اس کو حاصل کیا. And by means of an evolution, ارتقاء کے ذریعے. یہ بڑا انقلاب بھی اس طرح نہیں تھا. ہاں جب پارٹیشن ہو گئے تو بڑے مسئلے آ گئے تھے, قتل و غارت ہوا تھا, لیکن شروع میں یعنی تحریکیں جو چلی تھی اس میں بہت کم, جو دوسری تحریک ہوتے ہیں اس میں بہت کم ہوئی تھی چیزیں, لیکن پیسفلی یعنی نسبتاً پرامن طریقے سے ہم نے اس کو حاصل کیا. بائی مینز آف این ایولیوشن, ایک ارتقاء کے ذریعے, گریجول ڈیولپمنٹ کے ذریعے. گریجول ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب کسی چیز کی طرف بڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ریولیوشن, انقلاب, ایبرپٹ چینج. انقلاب کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایبرپٹ چینج, اچانک کوئی بس چینج آ گیا. ایولیوشن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا, آہستہ آہستہ ارتقائی عمل. ارتقائی عمل کیا ہوتا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کر کے آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, ترقی کرتے ہیں یا کوئی تبدیلی لاتے ہیں. ایولیوشن آف دا گریٹسٹ پاسبل کیریکٹر, بہت بڑے کیریکٹر. کیریکٹر لفظی ترجمہ کردار, یہاں پہ مطلب کیریکٹرسٹکس یا فیچرز یا خصوصیات کا, ٹھیک ہے. یعنی یہ اتنا بڑا کام ہے اور اس کے بہت گریٹسٹ, بہت گریٹ, عظیم کو کہتے ہیں, یعنی بہت بڑے, اس کے خصوصیات بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت بڑی خصوصیات کا حامل ہے. براٹ یہاں پہ BROUGH, ہاں براٹ, برنگس برنگ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ براٹ اباؤٹ, براٹ ہیڈ بین براٹ انڈر اے پلان, بالکل. برنگ یہ لفظ ہے برنگ, لانا. براٹ سیکنڈ فارم ہے اور براٹ تھرڈ فارم ہے. تو براٹ انڈر اے پلان یعنی اس کو ایسے منصوبے کے تحت لایا گیا, ٹھیک ہے. لانا, کرنا, رکھنا, یہاں پہ مر, ویسے ترجمہ اس کا ہے لانا, برنگ سم تھنگ, لانا, ٹھیک ہے. تو برنگ جو ہے یہ اس کا فرسٹ فارم ہے, اور براٹ سیکنڈ, اور براٹ پھر تھرڈ فارم, ٹھیک ہے. تو ٹو براٹ انڈر اے پلان, ایک منصوبے کے تحت لانا, ٹھیک ہے. تو لیکن لفظی ترجمہ کسی چیز کو لانا ہے. تو ایک ایسے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا, ٹھیک. اگر اس کی ہم تشریح کریں تو آئی تھنک آج کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. اور آئی آلسو ویری ہوپ کہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا, ٹھیک ہے. ناؤ ہیو یو گاٹ اینی کویشچن, کوئی کویشچن ذہن میں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ میرے خیال میں بھی ایک اور کلاس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یو شوڈ انجوائے دیٹ کلاس. اٹس اے ویری پلیزنٹ ڈے ٹوڈے. ہاں, it was a very good rain in the morning. It was a torrential rain. You know torrential rain, very heavy rain, this one. So it's نہیں ابھی آپ اس کو چینج مت کریں, ٹھیک ہے. یہ تو ابھی پرنٹ میں آ گیا ہے, تو we will discuss it and then we will decide, right. آپ نے یعنی جلدی کوئی ڈیسیجن نہیں لینا کبھی بھی, ٹھیک ہے. تو it's a very very good weather today. I really enjoy my day today, and I hope you also, huh? So there was a good rain, and I think still there it is cloudy. So we will also discuss something like that. You should try to speak in English, right? And if